Good evening and welcome to Tonight with Faria. GT रोड का सफर नैप के रेफरेंस के लिए था. Let's take a look at the headlines tonight. शरीफ फैमिली नैब में पेश ना हुई, सवाल नामा मांग लिया. नैब में पेश ना होना कानून की खिलाफ वर्जी है, तहरीक इंसाफ की तनकीद. अगर नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान सुप्रीम कोर्ट नैब के साथ ताउन नहीं करता तो फिर जो नैब के पास तरीकाकार हैं, कोर्सिव मेयर्स हैं, वो भी अगर इस्तेमाल करने पड़े तो वो किए जाएं. मैं जेल चला गया तो नवाज शरीफ ने डिक्टेटर से समझौता कर लिया, साबिक सदर जरदारी का इल्जाम. साबिक सदर जरदारी ने मिसाक जमहूरियत की खिलाफ वर्जी की, ख्वाजा साद रफीक का जवाब. PMLN और पीपल्स पार्टी की बज़ाहिर लड़ाई, मगर अंदरूनी बातचीत क्या चल रही है? शरीफ फैमिली नैब में पेश क्यों नहीं हुई? पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून माइजा हमीद से. रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ जई से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी से. एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो. आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई. नैब ने आज शरीफ फैमिली को रेफरेंसेस के हवाले से तलब किया था, मगर जो खदशा था वही हुआ. नवाज शरीफ और उनके साहबजादे तलबी के बावजूद नैब में पेश नहीं हुए. शरीफ फैमिली ने नैब से सवालनामा तलब कर लिया है. नैब नवाज शरीफ और उनके साहबजादों से हिल मेटल कंपनी और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स लिमिटेड के बारे में सवालात करेगा. कल हमने आपको तफसीलन बताया था कि ये कौन कौन से सवालात हैं और सुप्रीम कोर्ट इनकी डायरेक्शन दे रही है, जबकि अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स की ज़मीन, मशीनरी की खरीदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील के हवाले से भी सवालात किए जाएंगे. तहरीक इंसाफ ने नैब में पेश ना होने पर साबिक वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना. मगर अगर आप एक नज़र डालिए GT रोड के सफ़र पर, जो बातें की थी नवाज शरीफ साहब ने, लगता है कि स्ट्रैटेजी अब वाज़े हो रही है. उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये सफ़र शायद अपनी डिस्क्वालिफिकेशन वापस लेने के लिए नहीं, बल्कि नैब के रेफरेंसेस पर एक किस्म का उनको तनबीह करना या प्रेशर डालने की एक टैक्टिक हो सकती है. और अब नज़र भी यही आ रहा है कि मामला नैब के रेफरेंसेस का था. PTI ने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट. नवाज शरीफ साहब रावलपिंडी से निकले और सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला. तो आज उस सवाल का जवाब का शिक उनको मिल गई होगी कि उनको क्यों निकाला गया. अजीजिया स्टील मिल का पहला रेफरेंस, आज वो तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुए. उनका सवालों के जवाब देने से कतराना पाकिस्तान के इदारों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, पाकिस्तान के इदारों पर अदम एतमाद के मुतरादिफ है. उन्हें सवालों के जवाब देने के लिए पेश होना चाहिए, और अगर वो पेश नहीं होते तो इसे एतराफ़े जुर्म समझा जाएगा. पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान शिकवा जवाब शिकवा का सिलसिला भी जारी है, मगर खबरें ये हैं कि अंदरूने खाना मामला बड़ी आगे तक बातचीत तक पहुंच चुका है. मगर बज़ाहिर लग ये रहा है कि दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, और ऑन एयर या आप समझ लीजिए कि लोगों के सामने पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है और एक दूसरे के पुराने जो शिकवे हैं वो भी याद कराए जा रहे हैं. साबिक वज़ीर आज़म ने BBC को इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने मिसाक़ जमहूरियत पर मुकम्मल अमल किया था, मगर पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ से NRO करके उसकी खिलाफ वर्जी की. यहाँ पर मैं याद कराती चलूँ कि जिस वक्त NRO के मामलात हो रहे थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे, और ये बात उस वक्त के तमाम रिपोर्टर्स बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस पर जेन्युइनली हैरत हुई थी कि जबकि मिसाक़ जमहूरियत एक तरफ किया है, दूसरी तरफ जाके उस वक्त मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद जिंदा थी. मगर जब ये खबरें आईं तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया था. आज क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब, लेट्स वॉच इट. हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया था, आज तक उसकी खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की. मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ आपके सामने, चाहे मैं अपोजिशन में रहा हूँ, चाहे मैं आज गवर्नमेंट में रहा हूँ. मैंने उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की कभी.
اس کی خلاف ورزی ایک ہوئی تھی جو NRO سائن ہوا تھا مشرف اور کچھ فریقوں کے درمیان. اس وقت کے صدر زرداری صاحب کو بڑی عزت کے ساتھ ہم نے رخصت کیا, کوئی پھڈا نہیں ڈالا. شمیلہ فاروقی صاحبہ, NRO کا حوالہ دیا نواز شریف صاحب نے, ریفرنگ کے سب سے پہلے NRO سائن کرتے ہی, میثاق جمہوریت سائن کرتے ہی پیپلز پارٹی نے جا کے فوجیوں کے ساتھ NRO سائن کر لیا. اب وہ تمام چیزیں یاد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام غلطیاں جو انہوں نے کی ہیں, وہ تمام واقعات اور معاملات جہاں پر میاں صاحب نے ایک ایسا کردار ادا کیا جو ایک جمہوری انسان تھا. ان کو شہید بھٹو بھی یاد آ رہے ہیں, ان کو شہید بیوی بھی یاد آ رہی ہیں, ان کو میثاق جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے, ان کو پارلیمان بھی یاد آ رہا ہے, اور وہ بہت سارے گلے شکوے بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب اگر وہ وقت یاد کریں جس وقت میاں صاحب بڑے پارٹ اینڈ پارسل تھے IGI کے اندر, اور بڑے پارٹ اینڈ پارسل تھے اس وقت جب انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے بھی لیے شہید بیوی کی حکومت گرانے کے لیے, تعلق لغاری کے ساتھ انہوں نے اس کا وروध کیا. اس وقت کی جو ان کا کردار رہا وہ شمیلہ صاحبہ, یہ تمام باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں, ہماری تاریخ کا انفارچونیٹ تاریخ کہہ لیں. خود میاں صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میں نے غلطی کی. میثاق جمہوریت دونوں طرف سے غلطیوں کا اعتراف ہی تھا, مگر بات ہو رہی ہے پہلے کس نے عمل نہیں کیا, تو وہ تو کچھ عرصہ بعد ہی سائن ہوتے ہی, وہ کہتے ہیں سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی تو NRO سائن ہو گیا. اس وقت کس نے NRO سائن کیا تھا؟ دیکھیے, شہید بی بی نے کسی قسم کا کوئی NRO سائن نہیں کیا تھا. شہید بی بی جب واپس آئیں تو وہ معاملات جس کے بی بی کو کیا تھا, شریف صاحب گیا تھا, جو کے ساتھ کرتے رہے, نہ کوئی سزا تھی نہ کوئی ٹرائل تھا, اس کا خاتمہ ہوا تھا. آخر بعد میں جا کے تو وہ اس حکومت کے اندر جب ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی, ہم ہی پارلیمان کے اندر بیٹھے تھے, وہ NRO ہوا بھی نہیں, تمام مقدمات پھر کھلے اور پھر عدالتوں سے جا کے تمام لوگ بری بھی ہو گئے. وہ تو سپریم کورٹ نے ایکشن لیا نا, اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا تو ہاتھ نہیں ہے, سپریم کورٹ کی طرف سے انیشیٹو تھا. بعد میں سب کہنے لگے ہمیں افسوس ہے, اب جنرل مشرف بھی کہتے ہیں ہمیں افسوس ہے, اب آپ بھی کہہ لیں آپ کو افسوس ہے. ہمیں افسوس بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے اور 10-15 سال سے چل رہے تھے, ان کے اندر کوئی کنکلوژن نہیں آ رہا تھا. وہ بنائی میاں صاحب نے تھی اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو زیر زمین کرنے کے لیے, یہ سب جانتے ہیں, اور میاں صاحب کی یہ حرکتیں رہی ہیں. سارے کیسز صرف آپ کے نہیں تھے نا, اس میں MQM کے بھی اتنے کیسز تھے, اس میں پھر ہر کوئی اپنے ہاتھ صاف کر رہا تھا, پھر سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. دیکھیے بہت سارے میجورٹی آف دا کیسز, لیکن جو کیسز MQM کے خلاف تھے اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بیٹھی گئی تھی. اس کمیٹی کے اندر افسران تھے جنہوں نے ان کیسز کو ریویو کیا, اور اس کے بعد وہ کچھ ختم ہوئے کچھ ختم نہیں ہوئے. پر شمیہ صاحب بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے میثاق جمہوریت سائن کیا, اس کے بعد آپ نے PMLN کو آن بورڈ لیے بغیر جا کے NRO سائن کر لیا. میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خلاف ورزی پہلے کی تھی, جبکہ اس میں ڈسکس ہوا تھا کہ اب کوئی معاہدہ بغیر بتائے نہیں کیا جائے گا. دیکھیے کسی سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا, نہ شہید بیوی نے کوئی معاہدہ کیا. یہ جنرل مشرف کی مجبوری تھی کہ وہ کتنی دیر تک پولیٹیکل لیڈرز کو جلا وطن رکھتے, کتنی دیر تک. وہ تو اس زمانے میں بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ میں نواز شریف اور شہید بیوی کو کبھی واپس نہیں آنے دوں گا, اور وہی مشرف تھے جنہوں نے بیوی جب واپس آئیں ان کا راستہ روک نہیں سکی, اور بیوی کے آنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا راستہ ہموار ہوا اور وہ بھی پاکستان واپس آئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب میاں صاحب آئے تھے تو ان کے جہاز کو بڑی مشکل سے لینڈ ہونے دیا, اور ان کا جہاز وہیں ٹارمیک سے واپس اڑا دیا گیا. ان کو نہیں لینڈ ہونے دیا تھا نا, محترمہ بینظیر بھٹو کو آنے دیا گیا تھا, ان کو نہیں آنے دیا گیا تھا, یہی تو NRO کا حصہ تھا. جو نہیں, یہ کوئی NRO کا حصہ نہیں تھا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم دونوں کا آنے دیں. بی بی صاحبہ کے آنے کے بعد اس کے ایک ماہ بعد یا نواز شریف بھی پاکستان واپس اپنا معاہدہ توڑ کے آئے تھے وہ میڈم واپس, وہ معاہدہ ان کو تو آنے کوئی نہیں دے رہا تھا.
اس سے پہلے جب وہ آئے تھے تو ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا. معاہدہ جو لکھا تھا جس کے اوپر 10 سال انہوں نے اپنا جیل سے جو معاہدہ کیا تھا سعودی کے ساتھ, وہ تو میاں صاحب نے کہا تھا, اور پھر قوم سے مسلسل جھوٹ بولتے رہے کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. پھر معاہدہ سامنے دیا گیا. وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے کس طریقے سے سعودی پرنس آئے, کس طریقے سے وہ گئے, کیا چیز تھی, کیا شور ہنگامہ سو یو تھا. بلیو کہ پیپلز پارٹی نے نہیں توڑا ہے میثاق جمہوریت؟ دیکھیے, ہم نے تو میثاق جمہوریت پہ عمل کرنے کی اپنی طرف سے 100% کوشش کی اور کچھ حد تک کیا بھی, لیکن ظاہری بات ہے وہ 2 جماعتوں کے درمیان تھا, ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا تھا. ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا چاہتے تھے. اس میں بہت ساری ایسی شکیں تھیں جو ہم اکیلے نہیں کر پاتے. میاں صاحب نے ایز یوزول طرح وہ باقی چیزوں سے بھی بیک ٹریک کرتے ہیں اور یو ٹرن لیتے ہیں, انہوں نے اس وقت بھی بیک ٹریک کیا اور یو ٹرن کیا. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. یہ معافی سکتا, لیکن اب میاں صاحب کو کیوں یاد آیا؟ ابھی جو 4 سال وہ وزیر اعظم رہے, اس 4 سال میں بھی ان کو میثاق جمہوریت. لیکن آپ میسیجنگ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت ہم عوام کو میسیجنگ کیا دے رہے ہیں. ہم جب کہیں اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے ہم معاہدوں کا ذکر کر دیتے ہیں, پھر اس کے اندر کیسز کا ذکر ہوتے ہیں, ہم باقاعدہ معاہدے کرتے ہیں کہ ہم تمام کیسز کو معاف کر دیا جائے, اس کے بعد اس میں معافی مانگ لیتے ہیں جو معاہدے کرنے والے ہوتے ہیں. عوام کیا سوچ رہی ہوگی؟ ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے, عوام ہر وقت یہی سوچتی ہے کہ شاید یہ جو لیڈران ہیں جن کو وہ ووٹ دیتے ہیں وہ عوام کے لیے کچھ کام کریں, لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو آپس کی بکرنگ رہتی ہے اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک دوسرے کے خلاف, ٹھیک ہے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ ایبسلیوٹلی آئی ایگری ود یو ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. مائزہ حمید صاحب ابھی یہاں پر موجود ہے. مائزہ صاحبہ اب تھوڑا سا لیٹ آئی ہے, بٹ لیٹ می شو یو جو صاحب نے جواب دیا میاں صاحب کی بات کا. وہ کہتے ہیں عام انتخابات میں آروز مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرتے تو بڑا بحران پیدا ہو جاتا. دوبارہ آصف زرداری صاحب ہے اسپوکن 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کو اوپر مہر لگا دی انہوں نے دوبارہ, لیکن میں نے جمہوری عمل کو جاری رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. نواز شریف نے مجھے پریشانی اور مشکل میں دیکھ کر غیر سیاسی قوت کی خوشنودی حاصل کی. میں نے نواز شریف کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کے لیے جانا چاہا تو انہوں نے انہی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا. نواز شریف تو پرویز مشرف سے سمجھوتا کر کے بیرون ملک چلے گئے. جیل تو میں نے کاٹی, میں نہیں تو جمہوری عمل بھی نہیں. نواز شریف کی یہ سوچ انتہائی خطرناک ہے. I'll come to you after a break. Keep watching Tonight with Varia. اینڈ ویلکم بیک. میثاق جمہوریت مائزہ حمید صاحبہ خاص طور پر شکوہ کیا نواز شریف صاحب نے, کہا بھی, لیکن آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے ضرورت تھی تو آپ نہیں آئے. پہلے تو ایکسپلین کر دیں میثاق جمہوریت کا مطلب کیا تھا, کہ الیکشن صحیح نہیں بھی ہو تو چپ رہیں, کیسز ہو بھی تو نہ کھولیں, کیا مطلب کیا تھا پھر میثاق جمہوریت کا؟ دیکھیں, سب سے جو امپورٹنٹ فریہ بات یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے اس کو ریسٹور کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وہ جو 10 سال کا عرصہ ایک ڈکٹیٹر گزارتا ہے, وہ ایک پرائم منسٹر جو ہے 2.5 سال کا عرصہ گزارتا ہے منتخب. تو آئی تھنک ایک اگر پارلیمنٹ جیسا ادارہ اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز اگر اکٹھی ہو جائیں, پیچھے کی شکایتیں اور لڑائیاں چھوڑ کے, اور ایسی امینڈمنٹس لے آئیں جس سے پارلیمنٹ اسٹرینتھن ہوتی ہو, اور ایسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو مشرف لایا ہو یا کوئی ڈکٹیٹر لایا ہو اپنی کنوینئنس کے لیے, اور وہ جو ہے اسی وجہ سے جو ہے دیر از آلویز اے سورڈ ہینگنگ آن ایوری ونس ہیڈ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں لوگ, اور ووٹ کی, اور ایک ووٹ کی تدلیل کی جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں, اگر کنسنسس ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز کا, تو کوئی حرج نہیں ہے. الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹیز اگر امینڈمنٹس پارلیمنٹ میں لاتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں ابھی تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں نواز شریف کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کے لیے ان کے پاس جانا چاہتا تھا, ایک غیر سیاسی قوت کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا مت آئیں.
دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتی کہ پرائم منسٹر صاحب ایک بڑے دل کے مالک ہیں اور انہوں نے کبھی بھی کسی کو دیکھے کوئی افسوس کرنے آئے تو کبھی کوئی کسی کو نہیں روکتا. نواز شریف لیکن اب یہ ایشوز نہیں ہے فریہ. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں بالکل جلدی ہماری میموریز شارٹ ہیں, پرسپیکٹو دیکھنا چاہیے, کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے. 9 مہینے ایک پرائم منسٹر اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتا رہا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یا پارلیمنٹ نہیں چاہتی کہ ہم اکاؤنٹیبل نہ ہوں. اس کے بعد جو ہے جے آئی ٹی بنی, اس کے سامنے بھی اکاؤنٹیبل ہوئے. کہاں نہیں اکاؤنٹیبل ہوئے پرائم منسٹر؟ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر باقی انسٹیٹیوشنز اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتی ہے آج نیب کے سامنے بھی جمہوریت کو بچانے کے لیے پیش نہیں ہوئے نواز شریف صاحب. نہیں, وہ میرے خیال ہے ٹیم ادھر گئی تھی. I don't know. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوال نامہ بھیجے, ویٹ کرتے رہے ہیں. نہیں دیکھیں, نہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر 2 دفعہ ایک پرائم منسٹر خود جے آئی ٹی گئے, کنسیڈرنگ کہ بائسڈ جو ایک بائسڈ قسم کی جے آئی ٹی اس کے سامنے بھی پیش ہوئے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایک پرائم منسٹر قانون سے بالا تر نہیں ہے, اینڈ ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ یہ ہو کہ پاناما کیس کی جگہ ایک اقامہ پہ اس کو جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, تو یہ وکٹمائزیشن نہیں ہوتی. تو اب نہیں پیش ہوں گے وہ؟ نہیں دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تو وہ 2-3 دفعہ پیش ہو چکے ہیں, اور اوپر سے شام کو ان کی میڈیا ٹرائل بھی ہو چکی ہے. اب تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہر پرائم منسٹر نے 2.5 سال ہی نکالنے ہیں تو پھر کیا فائدہ آپ کے لوگوں کے؟ زیادہ ہو گئے. نہیں, آپ ایوریج کر لیں نا, ایوریج کر لیں. 18 پرائم منسٹر کتنے ایوریج کتنے سال نکالتے ہیں مجھے بتا دیں. اوکے, سو ڈیسیژن سو میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ پرائم منسٹر کو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. پرائم منسٹر نواز شریف اب اپنا نہیں سوچ رہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر جمہوریت میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر, ایک منتخب پرائم منسٹر جس کو عوام ووٹ دیتی ہے, وہ صرف 2.5 سال گزارتا ہے, تو پھر پارلیمنٹ کہاں سے اسٹرینتھن ہوئی ہے؟ اور ہمارے پہ ایک دھبا لگا ہوا ہے کہ ہم کرپٹ ہیں. بھائی پروو تو کرو ہم کرپٹ ہیں. اگر پروو ہی نہیں ہو رہا کرپٹ ہم کرپٹ نہیں ہیں یا نہیں ہے, اور آپ کو اقامے پہ نکال رہے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا کسی نے کیا گورننس کرنی ہے 2.5 سال. شوکت یوسفزئی صاحب, کیونکہ ٹرم کوئی پوری نہیں کر سکا پرائم منسٹر, اس لیے نیب کو جواب دہ نہیں ہے. ڈو یو ایگری؟ ٹائم کیوں پورا نہیں کر سکے یہ بھی ذرا دیکھیں نا. اگر ماضی میں آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں, جتنی حکومتیں گئی ہیں کرپشن پہ ختم ہوئی ہے نا. تو کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ کرپشن کی وجہ سے ان کو ختم کیا گیا ہے. دیکھیں یہ بات کہنا کہ جی ووٹ کی وہ نہیں ہو رہی ہے, ووٹ کی تصدیق ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے. دیکھو ووٹ لوگ دیتے ہیں اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کرپشن کریں. ووٹ لوگ دیتے ہیں کہ آپ اچھی گورننس کریں, آپ لوگوں کے لیے فائدہ پہنچائیں, لوگوں کو کی مسائل حل کریں. لیکن اگر میں یہاں آ کے بیٹھ کے پرائم منسٹر بن جاؤں اور پرائم منسٹر بن کے جو جی چاہے کروں, لوگوں کو لوٹتا رہوں, قومی دولت کو لوٹتا رہوں, باہر جا کے ایسٹس بناؤں, یہ اس لیے تو عوام ووٹ نہیں دیتی ہے. تو پھر کسی نے کسی نے تو ایکشن لینا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ہر طرف یہ اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں, کبھی ایک ادارے کی طرف کبھی دوسرے ادارے کی طرف. تو اس طرح مسئلے تو حل نہیں ہوں گے. آپ نے اگر کرپشن نہیں کی تو آپ سے منی ٹریل مانگ رہے تھے, آپ دے دیتے منی ٹریل. اور اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ جی ہمیں اقامے پہ صرف اقامہ کا ہی ہمارا ایشو ہے اور باقی نہیں ہے, تو پھر ریفرنسز تو شروع ہو گئے. آپ ریفرنسز کا سامنا کریں, اور آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. یہ کہ احسان کرنا کہ جی ہم جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے, بھئی آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا, آپ کیا کرتے؟ آپ کو پیش ہونا تھا. لوگوں نے اگر آپ کو ووٹ دیا تو ووٹ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ قانون سے بالاتر ہو جائیں گے. آپ مجبوراً, آپ کو بلایا گیا, آپ پیش ہوئے, آپ پھر بھی پیش ہوں گے. آپ نیب کے سامنے بھی پیش ہوں گے, ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے سامنے بھی پیش ہوں گے, کیونکہ آپ نے چوری کی ہے. آپ نے اگر نہیں کیا تو آپ جا کے ثابت کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا بڑا الزام اور آپ کے پاس آپ منی ٹریل نہیں دے سکتے اور آپ کہتے ہیں میں نے چوری نہیں کی. لیکن جو پلی لیتے ہیں, جو بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب, وہ ذکر کرتے ہیں مشرف صاحب کا. وہ کہتے ہیں اگر جنرل مشرف نہیں عدالتوں کے سامنے پیش ہوئے تو ان سے کیوں نہیں کوئی سوال کرتا؟ دیکھیں یہ تو اب یہ حکومتوں کا کام ہے. اس وقت یہ حکومت میں تھے. یہ دیکھیں عدالتیں جو ہے نا از خود کسی کو نہیں پکڑتی ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, عدالتیں از خود کسی کو نہیں پکڑتی. یہ حکومت ہوتی ہے جو عدالت کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتی ہے. کتنی مرتبہ عدالتوں نے کہا کہ مشرف کے وارنٹ جاری کیے, کتنی مرتبہ عدالتوں نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں سوال. دیکھیں یہ تو یہی لوگ تھے جو گارڈ آف آنر پہ دیتے رہے, سب کچھ دیتے رہے, سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ مانیں,
اب یہ کہ اپنے آپ کو کلیئر کریں, اور تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ پہ الزام لگا ہے نا, تو اسے الزام تو نہیں ہے وہ. جو چیز آپ نے کلیئر کرنا تھا آپ نہیں کلیئر کر سکے, آپ کی پوری فیملی لپیٹ میں آ گئی ہے. ابھی اپنے آپ کو آپ نے کلیئر کرنا, تب جا کے آپ سیاست کی بات کریں گے. اس وقت آپ نااہل ہیں. اگر آپ نہیں مانتے ہو آپ اپنی بات, آپ اگر کہتے ہیں کہ عدالتوں کو نہیں مانتا, آپ اگر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتا, JIT کو نہیں مانتا, آپ تو پہلے بھی کسی کو نہیں مانتے تھے. آپ نے کس ادارے کو مانا ہے؟ آپ نے فوج سے جب بھی آپ کا اقتدار آیا, جب بھی آپ کا اقتدار آیا آپ نے فوج کے ساتھ پنگا لیا. نیب کیا کہتا ہے, نیب کا قانون کیا کہتا ہے, ہمیں ذرا یہ بھی دیکھنے دیں. برگیڈیئر حارث ہمارے ساتھ موجود ہیں, former DG investigation of NAB, but I'll talk to him right after a quick break. Keep watching tonight's Saria. اینڈ ویلکم بیک. نیب کے ریفرنسز کا سامنا ہے شریف فیملی کو. برگیڈیئر صاحب, اگر یہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ نیب کے سامنے نہیں پیش ہونا, تو پھر نیب کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں فریہ, بڑی سمپل جو آپشن ہیں, there is not a difficult thing. ایک نیب کا ایک سیٹ رول ہے کہ اگر آپ کو نوٹس جاتا ہے اور آپ نہیں آتے تو دے ایشو another notice. اور جب وہ نوٹس پہ رسپونڈ نہیں کرتے ہیں تو اٹس ویری سمپل, دے ول ایشو ارسٹ وارنٹ اینڈ دے گاٹ ٹو دا نیب کورٹ, نیب میں انکوائری کے لیے. اور اس کے ساتھ آئی تھنک کہ پھر ایکل پہ بھی وہ ڈالے جائیں گے, اس لیے تاکہ ان کی جو نظر آتی. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں تو سب سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ پھر ان کے اریسٹ وارنٹ بھی نکلیں گے, ایکل پہ بھی ڈال دیے جائیں گے, اور خفت منانی چاہیے پڑے گی. یہ ریزن کہ جی ہمارا کیونکہ ہم ریویو میں جا رہے ہیں اور اس کے نیب میں آتے ہیں, اٹ از ویری فیبلس. کوئی بھی نہیں ہے, یہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے. اور بلکہ سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر آرڈر دیے ہیں کہ 6 ہفتے میں ریفرنس فائل ہونا, یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے. اور اب وہ اپنا ایک ایشو ہے, کیا انہوں نے کوئی اسٹے آرڈر دیا ہے, کیا انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ پروسیڈنگ نیب کی چھوڑ دی جائیں جب تک ریویو آرڈر نہیں ہوتا؟ نہیں, ایسی بات ہے. اٹ از ٹوٹل ان لافل. ان کے لائر ان کو بالکل غلط فیڈ کر رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں. یہ ابھی ان کے بہت پرابلم ہوگی ان کو. آپ دیکھیں گے کہ 10 دن کے بعد, جو ہفتے کے بعد ایک اور, بلکہ ناٹ آئی وڈ سے 2-3 دن کے بعد نوٹس ایشو ہوگا, کیونکہ دے ہیو نو ٹائم. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب بہت ٹائم ہوتا ہے. اب تو لمیٹڈ ٹائم کا 13 سپٹمبر کو ریفرنس فائل ہونا ہے. بٹ جو نواز شریف صاحب کے انٹرویوز ہیں, اور وہ بار بار یہ اندیا دے رہے ہیں کہ کچھ قوتیں ان کو ہٹانا چاہ رہی ہیں, یہ بائسڈ ریفرنسز ہیں, اور مشرف صاحب سے کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ تو نہیں پیش ہوا عدالت کے سامنے, اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ بالکل فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ مشرف کے خلاف دے واز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی کانسپریسی کبھی کر سکتا ہے؟ ان کا آپ کے گورنر سے, آپ کے چیف منسٹر سے, آپ کے جنرلز آف ڈفرنٹ تھے, دے ور ڈیسائیڈڈ, بٹ اٹ از اے کرپشن کیس. آپ مجھے بتائیں کہ پہلے 184 سپریم کورٹ نے ڈیز دیے ہیں, پورا کیس سنا ان کا. اس کے بعد پھر 60 ڈیز JIT نے دیے ہیں, پھر 10 دنوں نے اور سپریم کورٹ نے دیے. کوئی پروف لیں کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ نے یا عدلیہ نے یا فوج نے یہ کہا تھا کہ آپ کرپشن کریں, لوٹ مار کریں, کرپٹ پیسز کریں, آپ جو ہے ٹیکس ایویژن کریں, آپ اپنی ویلتھ ریٹرن نہ دیں, آپ انگلینڈ میں لیسٹ بنائیں؟ نو بڈی. آج اس طرح کرمنل کیس, اس میں آپ کی کرپشن انوالو ہے, اینڈ یو آر آنسریبل ٹو دا پیپل آف پاکستان, اینڈ یو آر ہولڈنگ اے موسٹ سینسٹیو اپوائنٹمنٹ ایز اے پبلک آفس ہولڈ کر رہے تھے. اس لیے سب سے پہلے آپ کو لایا گیا, یو شوڈ سیٹ این ایگزامپل. یہ اگر پولیٹیکل آپ اس میں آ جاتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ڈائنیسٹی ہے اور یہ سیویلین ڈکٹیٹرشپ ہے, اٹس ناٹ لائک دس. ناٹ days are gone. You have to come before the court and you have to clarify اور اپنی صفائی پیش کریں اس میں نیب کو. مائزہ صاحبہ, those days are gone جن کا ذکر کریں, 90s are. دیکھیں آئی ایم شیور 90s آر گون, اور آبویسلی ڈیموکریسی میں جو ہے پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے, اور پرائم منسٹر نے ایگزامپل سیٹ کی ہے جس کی بات یہ کر رہے ہیں. اور 90s میں کون سے ڈکٹیٹرز اور کون سے جو ہے وہ یہ ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کے کرپشن کے کیسز نہیں ہوتے تھے. یہ تو کبھی JIT کے سامنے پیش نہیں ہوئے, یہ تو کبھی سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے. یہ تو ان کے لیے حد تک ہے کہ وہ یہ کام کریں. یہ کام تو ساری سیولن وزیر اعظم نے ہی کیا ہے نا. منتخب وزیر اعظم ہی کورٹس کے سامنے پیش ہوتے رہے نا. منتخب وزیر اعظم نے ہی سپریم کورٹ میں اپنی پوری فیملی کو پیش کیا. ایک منتخب پرائم منسٹر نے JIT میں اپنی پوری فیملی کو پیش کیا. اور میں ایک اور بات کرنا, ایک اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. آپ
فرسٹ فیملی کو چھوڑے نا, آپ بات کریں وزیر اعظم کی, جن کو لوگوں نے ووٹ دیے. اب تو وزیر اعظم نہیں ہے, میرے لیے وزیر اعظم ہے. تو اگر انہوں نے ان کو دس کوڈ بی کانٹیمپٹ آف کورٹ. نہیں دیکھیں, میں انڈیویجول ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں, میری اوپینین ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک منتخب وزیر اعظم جو ہے اس کو آپ ثبوت نہیں ہے تو آپ نے کام سے جوڑا نا. اگر ثبوت تھا تو وہ لے کے آتے. کو آپ اہم نہیں سمجھتے؟ نہیں, آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اگر ایلیگیشنز منی لانڈرنگ کی ہو, ایلیگیشنز پناما کی ہو, ایلیگیشنز ہوں کہ جو ہے کرپشن کی ہو, اور آپ جو ہے اس میں آپ ایک چھوٹا سا, آئی ایم ناٹ ڈیسائیڈنگ, میں نے نہیں ڈیسائیڈ کیا. میری یہ پوری عوام نکلی سڑکوں پہ, اور انہوں نے یہ پوچھا بھی کہ اقامے پہ کیوں نکالا ہے. پھر آپ بتاتے نا کہ کرپشن کہاں ہوئی ہے. میرا تو سوال یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی شوکت بتا دیں گے, آپ نیب میں چلے جائیں, بتا دیں گے. نہیں تو جے آئی ٹی بنی, ابھی کہا 9 مہینے کیس چلا, تو بتاتے نا کہاں کرپشن کی. پرائم منسٹر نواز شریف نے, میں پرائم منسٹر نواز شریف کی بات کر رہی ہوں, جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, جو اکاؤنٹیبل تھے. اور ایک اور میں بات کرنا چاہتی ہوں, شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آنا چاہتے. عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آنا چاہتے, ہم سپریم کورٹ کے سامنے آئے. یہ الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں آنا چاہتے, عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں آنا چاہتے, ہم الیکشن کمیشن بھی جاتے رہے, جے آئی ٹی بھی جاتے رہے, یہ جو ہے جا کے وہاں پہ نتھیا گلی چھپے رہے. اب جو ہے جو پارلیمنٹ میں کمیٹی بنی ہے آن دیئر مورل اتھارٹی, اس میں بھی وہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہتے. تو یہ کس ادارے میں بلیو کرتے ہیں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کا کال آف you are just like عمران خان. we are not, ہم پیش ہوئے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کال آف فیل میں تضاد کیوں ہے. یہ کس طرح یہ اہم سوال ہے. چلیں جواب دے دیں شوکت یوسف زئی صاحب. اصل میں ان کو تو بہت بڑی تکلیف ہوئی ہے نا, کیونکہ جس پرائم منسٹر کو یہ طاقتور ترین سمجھ رہے تھے وہ اندر سے کھوکھلا تھا. کیونکہ دیکھو جو بندہ کرپشن کر رہا ہے, اس کرپشن کی وجہ سے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس چیز کو. اچھا ایک منٹ نا, بات سنیں نا نہیں, آپ اس کا جواب دے دینا. مجھے تو اس کا جواب 3 دن میں آپ کو دیتا ہوں نا. آپ اپنا چینل کھول لیں, آپ اس میں اینکر بن جائیں, میں آپ کو جواب دے دوں گا. ابھی تو آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے کرپشن پہ. آپ کو رونا بھی آئے گا, آپ بالکل آپ چیخے بھی ماریں, آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے کہ دیکھیں وہ عمران خان جو آرام سے بیٹھا ہے اور اس نے آپ کے پرائم منسٹر کو اپنی محنت سے ڈسکوالیفائی تو کرا دیا ہے نا. جو کوشش کی انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کرپٹ ہے. ابھی آپ لیکن آپ کا شوق ہے آپ چیخیں ماریں بے شک, کیونکہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے, بے شک آپ تک چیخیں ماریں, میں چیخیں نہیں ماروں گا. دیکھیں آپ کی گورننس نام کی چیز ہی نہیں ہے. آپ گورننس کرتے, آپ احکامات پہ عمل کرتے. دیکھیں عدالت میں پیش ہوں گے, یہ چیخیں مارے گی تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ آپ کی چیخوں سے فائدہ نہیں ہوگا. نہ تو سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے گی, نہ سپریم کورٹ آپ کا فیصلہ واپس لے گی. نواز شریف کو اہل نہیں کر سکتی اب, جب تک کہ نواز شریف کے اوپر جو کرپشن کے الزامات, عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیس تھی اللہ کے فضل